अस्सलाम वालेकुम। मसीर ममनू, किस्त नंबर 49, राइटर मलाइका रफ़ी। जब जोएल ने रिपोर्ट देखी तो उसने सांस रोक लिया। आखिरकार वो वजह जान गया। जो शख्स कई सालों से स्मिथ फैमिली को कंट्रोल करता रहा था, अब ऐसे सर झुकाए खड़ा था जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। वो घबरा कर बोला, अंकल मैं चटाख। अयान ने रिपोर्ट जमीन पर दे मारी, जैसे अपने गुस्से का इजहार कर रहा हो। फिर इसने आंखें जोर से बंद कर लीं और इसका सीना तेजी से उठने लगा। इसे इस हाल में देखकर जोएल सख्त परेशान हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। अंकल, मैंने आपको ये इसलिए नहीं दिखाया कि कहीं आप नाराज ना हो। बराए करम पुरसकून हो जाएं। अयान ने गहरी सांस लेकर अपने दिल का गुस्सा दबाया। इसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। तुम्हें ये मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। जोएल ने आ भरी, मुझे डर था कि आपकी सेहत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अयान ने आंखें बंद कर ली। ये वजह नहीं थी जिसकी वजह से तुमने मुझसे ये छुपाया। जोएल ने एहतराम से सर झुका लिया और मजीद कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अयान ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। जोएल ने एक नज़र उस पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे पर पहुंचते ही क्विंटन आगे बढ़ा और पूछा, अंकल कैसे हैं? जोएल ने इसे घूर कर देखा तो उसने फौरन हाथ हिला दिया। मुझे ऐसे मत देखो, अंकल ने मुझे कहा था कि मैं इन्हें इत्तला दूं। मैं इनकी बात टाल तो नहीं सकता था। स्मिथ फैमिली आज जिस मुकाम पर पहुंची थी वो सब अयान की बदौलत था। अयान की हैसियत जोएल के रवैये से जाहिर थी। हालांकि वो कई साल पहले ताकत छोड़ चुके थे, लेकिन स्मिथ फैमिली में से कोई भी उनकी बेअदबी करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि सबको उनके पुराने तरीके याद थे। जोएल ने गहरी सांस ली। वो ठीक हैं। ये सुनकर क्विंटन ने सुकून का सांस लिया कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कुछ देर बाद इसने अचानक पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो परवीन, क्या उसे घर ले आना चाहिए? जोएल ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। हम अंकल के फैसले का इंतजार करेंगे। इस वक्त हमें जो भी करना है वो वो है एंटी को ढूंढना। जी। परवीन शुमाइल को लेकर घर आई। अंदर आते ही वो ऊपर चली गई ताकि नहाकर सो सके। शुमाइल चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गई और गुस्से भरी स्याह आंखों से इसे देखने लगी। परवीन ने जमाई ली और पूछा, अगर कुछ कहना है तो कह दो। शुमाइल ने अफसोस भरी सांस ली और दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी थाम ली। मम्मी, क्या आप कुछ भूल नहीं गई? परवीन ने भवें उठाई और कहा, क्या? शुमाइल ने फिर से आह भरी जैसे कोई विलन हो। क्या आपने मेरे स्पॉन्सर दादा को ढूंढने में मेरी मदद की? इसे लगा जैसे वाकई वो ये बात भूल गई हो। शुरू में इसे लगा कि ये बच्चों का खेल है और 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शुमाइल इतनी ज़िद्दी निकलेगी। परवीन ने सुस्ती से अंगड़ाई ली और कहा, मैं आज थक गई हूँ। कल तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करूंगी शुमाइल। वो खामोशी से बिस्तर से उतरी और स्टडी रूम में गई। इसने फ़ोन निकाला और बैरून मुल्क मौजूद सोलो को कॉल की। हेलो अंकल सोलो। शुमाइल, क्या हुआ? सोलो अभी नींद में था। शुमाइल ने पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सोलो ने लाशऊरी तौर पर पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? वो सो रही हैं। अच्छा, समझ गया। शुमाइल ने सोलो को अपनी दरख्वास्त बताई। फिर इसने कुछ देर लाइव स्ट्रीम किया। इस दौरान दूसरा स्पॉन्सर डैडी हस्बी मामूल आ गया और इस पर पैसे निछावर किए। इसने शुमाइल से पूछा कि इसने रात को क्या खाया। शुमाइल ने जवाब दिया, मैंने सूप डम्पलिंग खाए। आंटी का खाना बहुत मज़ेदार है। सालिस, अच्छा क्या तुम्हारी मम्मी ने खाया? शुमाइल ने जवाब दिया, नहीं वो सो रही हैं। सालिस। अगली सुबह शुमाइल ने आंखें खोलते ही सोलो को पैगाम भेजा और स्पॉन्सर दादा के बारे में पूछा। बदकिस्मती से सोलो के जवाब ने इसे मायूस कर दिया। मैं अभी तक दूसरी पार्टी की फायरवॉल नहीं तोड़ सका। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना माहिर हूँ?
شمائل خاموشی سے فون رکھ کر اسکول چلی گئی جہاں وہ کافی دنوں سے نہیں گئی تھی۔ کنڈر گارٹن میں مس روز کیا آپ کو لگتا ہے شمائل آج کل بہت خاموش ہو گئی ہے؟ مس لینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ مس روز نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ پہلے شمائل بہت چلبلی تھی، سب کو ہنسا دیتی تھی اور میٹھے انداز میں بات کرتی تھی، لیکن اب وہ کافی خاموش ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ ٹیرنس نے کہا کہ اس کا کوئی والد نہیں؟ کیا وہ صدمے میں ہے؟ مس لینا نے فوراً کہا، کیوں نہ ہم اسکول ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ اس کی سائیکو تھراپی کرے۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے۔ اسی دوران تانیہ شمائل کو لے کر اسکول پہنچی۔ چھوٹی بچی نے ایک خوبصورت سا فراک پہنا ہوا تھا۔ وہ اچھلتی کودتی اندر آئی، اس کے چھوٹے بال اس کے ساتھ اچھل رہے تھے۔ وہ بالکل ایک ننھے پھول کی طرح خوش اور چمکدار لگ رہی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے دونوں ٹیچرز کو دیکھا اور ہاتھ ہلا کر کہا، ہیلو مس لینا، آج آپ کی بالیاں بہت پیاری ہیں، یہ آپ کا چہرہ اور چھوٹا دکھا رہی ہیں۔ یہ سن کر مس لینا خوش ہو گئیں۔ پھر اس نے مس روز سے کہا، مس روز، کیا آپ کا وزن کم ہو گیا ہے؟ یہ ڈریس تو آپ پر ڈھیلا لگ رہا ہے۔ ڈائٹ کی وجہ سے اداس بیٹھی مس روز کا موڈ فوراً بہتر ہو گیا۔ ان سب کو دیکھ کر شمائل کلاس روم کی طرف اچھلتی کودتی چلی گئی۔ دونوں ٹیچرز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ شمائل بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ کلاس روم میں جیسے ہی شمائل اندر داخل ہوئی، باقی بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شمائل بھی اپنے دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن سب بچے اس کے لیے پریشان تھے۔ شمائل، کیا تم نے پھر سے ٹیرنس کو ناراض کر دیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ ثالث نہیں ہے اور آج تمہیں سبق سکھائے گا۔ شمائل، تم مشکل میں ہو۔ جمی تو نرم مزاج ہے، مگر ٹیرنس تو سب کو ڈراتا ہے۔ جمی کے والد نے تو صرف ایک خونخوار شیر پالا ہے، مگر ٹیرنس کے والد نے تو کئی پال رکھے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹیرنس کے والد لوگوں کے پیٹ میں زندہ چوہے ڈالتے ہیں اور پھر انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ شمائل، تم بڑے مسئلے میں پھنس گئی ہو۔ ابھی سب بچے زور زور سے باتیں کر رہے تھے کہ ٹیرنس اچانک دروازے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب بچے گھبرا گئے اور شمائل کے سامنے ڈھال بن گئے۔ ٹیرنس، تم شمائل کو تنگ نہیں کر سکتے، چاہے شمائل کا باپ ثالث نہ بھی ہو تو بھی تم اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، میاں نے کہا، شمائل کا باپ ثالث ہے، اگر کسی کو قصوروار ٹھہرانا ہے تو میاں کو ٹھہراؤ۔ یہ شمائل کو تنگ کرتا ہے کیونکہ یہ میاں کو تنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شمائل، جو سب کے پیچھے محفوظ کھڑی تھی، خاموش رہ گئی۔ اس نے آنکھیں چپکائیں اور سب کو ہلکی سی تبکی دی۔ ہٹ جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن باقی بچے اب بھی فکر مند تھے۔ نہیں، ٹیرنس تم سے قد میں بڑا ہے، تم اس سے نہیں جیت سکتی، چلو ٹیچر کو بلاتے ہیں۔ شمائل، ڈرو مت۔ بچوں کی یہ باتیں سن کر ٹیرنس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو صرف معافی مانگنے آیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ کیا واقعی اتنا گھبرانے کی ضرورت تھی؟ جب ٹیرنس کلاس میں داخل ہوا تو بچے ایسے برتاؤ کرنے لگے جیسے کوئی بڑا شیر کلاس میں آ گیا ہو۔ سب نے سوچا کہ اب شمائل کی پٹائی ہونے والی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر ٹیرنس سیدھا اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، شمائل، اب سے میں تمہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غرور سے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھا لی۔ گھر میں اس کے والد نے کہا تھا کہ شمائل سے جھگڑا نہ کرے۔ مہدی کے ساتھ پنگا لینا آسان نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ بیٹا دب کر رہے۔ شمائل نے یہ سنا تو ٹیرنس کی طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولی، اچھا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں۔ ٹیرنس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ تم نے کیا کہا؟ شمائل ذرا بھی نہیں ڈری۔ اس کی لغت میں ڈر کا لفظ ہی نہیں تھا۔ وہ پروین کے ساتھ پلی بڑی تھی اور بہت بہادر تھی۔ اس نے معصومیت سے اوپر دیکھا اور بولی، میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں۔
टेरेंस गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने हाथ उठाकर शुमाइल की तरफ इशारा किया। चाहे तुम सालिस की बेटी हो या नहीं, इतनी नाशुक्री मत करो। तुम्हारे वालिद को भी मेरे वालिद से बात करते वक्त अदब से पेश आना पड़ता है। और क्या तुम जानती हो कि अगर तुम मेरे साथ खेलती हो तो मैं तुम्हें क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ले जा सकता हूँ। शुमाइल ने पलकें चिपकाई। क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स? टेरेंस ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, हाँ, क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स। मेरे वालिद इस स्कूल के गैर सरकारी शागिर्द हैं। बराह रास्त शागिर्दों के अलावा इनका वहाँ सबसे ऊंचा रुतबा है। तुम्हें मालूम है ये स्कूल क्या है? ये इस वक्त की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स की जमातों में से एक है। न्यूयॉर्क में भी इसकी एक शाख है। ये कहकर वो बहुत फख्र से बोला, सालिस मेरे वालिद से इसीलिए इतनी इज्जत से मिलता है। शुमाइल, तो क्या टेरेंस के वालिद दादा क्वीन के गैर सरकारी शागिर्द थे? टेरेंस ने फिर कहा, इसलिए ये ना समझो कि मेरे वालिद तुमसे डरते हैं। हकीकत ये है कि वो मामला खराब नहीं करना चाहते। तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती तो मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने की जरूरत नहीं। वो बचगाना अंदाज में कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आधे रास्ते में पलटा और अपने साथ खड़े बच्चों से कहा, जो भी क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स जाना चाहता है वो मेरे पास आए। लेकिन ये मौका सिर्फ इनके लिए है जो मेरे साथ खेलेंगे और मेरी बात मानेंगे। ज्यादातर बच्चे रश्क से उसे देखने लगे, क्योंकि जो भी चाहता कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत बने, इसके वालिदैन खुशी खुशी उसे मार्शल आर्ट्स क्लास में भेज देते। लेकिन क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स कोई आम ट्रेनिंग क्लास नहीं थी। वो सिर्फ असल वारिस तैयार करते थे, यानी छोटी उम्र में वहाँ दाखिला लेना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं था। सब जानते थे कि मिस्टर क्वीन के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सब बच्चे टेरेंस को हसरत से देखने लगे। कुछ बच्चे लालच रोक न सके और सीधे पूछा, वाकई क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ क्या हम वाकई स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स जा सकते हैं? टेरेंस ने कहा, बिल्कुल, मेरे वालिद गैर सरकारी शागिर्द हैं। अगर तुम सीखना चाहते हो तो वो बस एक लफ्ज़ कहेंगे और ये हो जाएगा। हमारे कुछ दोस्त पहले ही वहाँ जा रहे हैं और स्कूल ने ख़ास तौर पर मेरे लिए एक छोटी क्लास खोली है। सब बच्चे फौरन टेरेंस की तरफ खिंच गए। टेरेंस ने गर्दन अकड़ाई और गुरूर से बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? छोटे बच्चे यकजुबान होकर चिल्लाए, हाँ। टेरेंस ने शुमाइल की तरफ देखते हुए कहा, फिर तुम सब मेरे साथ खेल सकते हो, लेकिन इसके साथ नहीं। कर सकते हो ना? ये सुनकर सब बच्चे चुप हो गए। सबके दिलों में कश्मकश थी। मैं नहीं चाहता। दरवाजे पर ब्रांडन नमूदार हुआ और शुमाइल के पास आकर खड़ा हो गया। बॉस, फिक्र न करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी। मिया भी, जो ब्रांडन के साथ आई थी, आहिस्ता से बोली, मगर इसकी आवाज डरी डरी थी। ब्रांडन ने बाकी बच्चों की तरफ देखा। क्या तुम लोग बेवफाई करोगे? सिर्फ इसलिए कि तुम क्वीन ऑफ स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स जाना चाहते हो और तुम शुमाइल के दोस्त नहीं रहोगे? टेरेंस ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम्हें मालूम है ये कितना नायाब मौका है? टेरेंस की इस बात पर सब बच्चे सोच में पड़ गए। असल में ताकि वो क्वीन ऑफ स्कूल मार्शल आर्ट्स में दाखिल हुए बगैर ही मार्शल आर्ट्स सीख सके। पॉल ने बहुत जद्दोजहद की थी। आखिरकार मिस्टर क्वीन ने तभी इजाज़त दी जब एक शागिर्द ने इसे पढ़ाने की हामी भरी। बाद में जब टेरेंस अपने चंद दोस्तों को साथ लेकर आया तो वो शागिर्द पहले ही इस पर एतराज़ कर रहे थे। अगर वो और बच्चों को ले आता तो ये और भी मुश्किल हो जाता, लेकिन टेरेंस को अपने फ़ायदे के लिए यही बात इस्तेमाल करनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो घर जाकर ज़िद करता, अपने वालिद को मजबूर करता कि कोई और रास्ता निकालें। ये सोचकर इसने बाकी बच्चों को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, फैसला करो, मेरे साथ खेलना है या शुमाइल के साथ? 5, 4, 3। ज़्यादातर बच्चे अभी छोटे थे। जैसे ही गिनती शुरू हुई, आधे हिचकिचाने लगे। मैं क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स जाकर मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर मुझे तंग किया जाए। एक लड़का अचानक चिल्लाया और दौड़कर टेरेंस के पीछे जा खड़ा हुआ। दूसरे बच्चे भी फौरन बोल पड़े, मैं भी, मैं भी। शोर शराबे के बीच तकरीबन 2/3 बच्चे टेरेंस के साथ हो गए और शुमाइल के सामने खड़े हो गए। किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं सिर्फ शुमाइल के साथ ना खेलूं तो भी मैं क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स जा सकता हूँ, है ना?
میں شمائل کو تنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے نظر انداز کر سکتا ہوں۔ ٹینس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، بالکل، یوں اور بچے بھی اس کی طرف جا ملے۔ کچھ ہی دیر میں شمائل کے پاس صرف 5 بچے رہ گئے۔ برانڈا نے ٹیرس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ ٹیرس نے اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، برانڈن تم آ رہے ہو نا؟ تم تو اسمتھ فیملی سے ہو، اگر میرے ساتھ کھیلو گے تو تمہیں سب سے پہلے موقع دوں گا کہ ہمارے ساتھ تربیت حاصل کرو، کیسا ہے؟ برانڈن کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر جب اسے شمائل کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ اس نے زور دے کر کہا، میں اپنے باس سے غداری نہیں کر سکتا۔ میاں نے بھی سر ہلا کر کہا، ہم شمائل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ شمائل بہت متاثر ہوئی۔ اس نے برانڈن کا ننھا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا تم مارشل آرٹ سیکھنا چاہتے ہو برانڈن؟ میں نہیں چاہتا، فکر مت کرو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ شمائل نے فوراً کہا، نہیں، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ برانڈن ٹیرس اچانک ہنسنے لگا۔ شمائل، تم شیخی مار رہی ہو؟ نہیں، تمہارے والد سالس ہی کیوں نہ ہوں، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہاں صرف دولت اور طاقت کے سہارے داخلہ مل سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی شمائل نے اپنا فون اٹھایا اور کال ملائی۔ ہیلو دادا کوئن، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ مسٹر کوئن اس وقت سو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً پرجوش ہو گئے اور زور سے بولے، آہ میری شمائل، تم تو بہت بڑی خزانہ ہے، آخر کار تمہیں یاد آ گیا کہ میں بھی یہاں پہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیوں لیکن حارث نے آج کل مارشل آرٹس کی مشق کرنا چھوڑ دی ہے، کتنا عجیب ہے۔ شمائل ہنس پڑی، کیونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ وہ مصروف تھا۔ اس کی طرف سے کنڈرگارٹن جانے میں مدد کرنے میں۔ مسٹر کوئن مسکرائے، اچھا اچھا، مصروف ہے، لیکن تم اپنے دادا کوئن سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ شمائل نے برانڈن کی طرف دیکھا اور بولی، دادا کوئن، میں اس ہفتے کے آخر میں آپ سے ملنے آؤں گی، کیا میں اپنے دوست کو بھی ساتھ لا سکتی ہوں؟ مسٹر کوئن ہنس پڑے، یقیناً، شمائل کا دوست تو میرا دوست ہے، یہ تمہارا گھر ہے، جب چاہو آ سکتی ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں جو سارا دن صرف سوتی رہتی ہے؟ وہ اس لیے تمہیں دوستوں کو گھر لانے نہیں دیتی کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ مسٹر کوئن نے جب پروین کے بارے میں ایسا کہا تو شمائل ناراض ہو گئی، ممی ایسی نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تم تو پروین کی دیوانی فین ہو، میں اس کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتا۔ تم اس ہفتے کے آخر میں آ جانا، دادا کوئن تمہارے لیے مزیدار میٹھا تیار کریں گے اور تم اپنے دوستوں کی خاطر مدارت کر سکو گی، ٹھیک ہے؟ اوکی ڈوکی۔ شمائل نے خوشی خوشی مسٹر کوئن سے بات مکمل کی اور فون رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا تو بچوں کے ایک گروپ کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ برانڈن سیدھا سادہ تھا، زیادہ نہ سوچتے ہوئے بولا، باس، تمہاری تو بڑی زبردست پہنچ ہے، تم مسٹر کوئن کو بھی جانتی ہو؟ شمائل نے سر ہلایا، ہاں، دادا کوئن ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں مارشل آرٹ سیکھوں، لیکن یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ میری ممی کو مجھ پر ترس آتا ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں دادا کوئن سے کہوں گی کہ وہ تمہیں سکھائیں۔ چونکہ مسٹر کوئن اس سے بے حد چاہتے تھے، وہ اس کی کسی بھی چھوٹی فرمائش کو فوراً مان لیتے تھے۔ برانڈن نے خوشی سے تالیاں بجائیں، زبردست شمائل، یہ تو کمال ہو گیا، میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جا سکوں گا۔ میاں، تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ میاں نے ہچکچاتے ہوئے شمائل کی طرف دیکھا اور تھوڑی مایوس ہوئی، آج شمائل پھر سے ایک زندہ دل چھوٹی بچی بن گئی تھی۔ اگر سب کو وہ پسند آ گئی تو پھر کوئی خاص اس کا خیال نہیں رکھے گا، مگر وہ بھی اس شوخ و شاداب شمائل کو پسند کرنے لگی تھی۔ میاں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا میں بھی آ سکتی ہوں شمائل؟ کمزور صحت کی وجہ سے وہ نہایت دبلی اور چھوٹی تھی، وہ زیادہ تر کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ مزید یہ کہ جب کلاسوں کو پتہ چلتا کہ وہ جوئل کی بیٹی ہے تو وہ اسے شامل کرنے سے گھبراتے تھے، انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر وہ انہیں کہیں ٹکرا گئی تو اسمتھ خاندان ناراض ہو جائے گا۔ شمائل نے اپنا سینہ پٹکتے ہوئے کہا، یقیناً۔ میاں کی آنکھیں چمک اٹھیں، ہائے خوشی! کنان، جو اس سارے وقت ٹیرنس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا تھا، ہولے سے بولا، شمائل، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے احتیاط سے شمائل کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھنڈا اور اندر سے دہکنے والا خوبصورت لڑکا اب بدل چکا تھا۔ پہلے شمائل اگر اس سے چمٹی رہتی تھی، سچ بات تو یہ ہے کہ وہ بھی شمائل کو پسند کرتا تھا، اس لیے وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ اور بس اسی کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ لیکن جب سے شمائل نے میتھمیٹیکل اور اولمپیاڈ
میں ماہر ہونا شروع کیا تھا، اس نے کنعان پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ کلاس کے بعد جب وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو وہ صرف ایک نظر ڈال کر اسے پیچھے ہٹا دیتی۔ شمائل اب اس سے دور رہنے لگی تھی اور اب اس کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں تھی۔ کیا وہ اسے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے جانے کی اجازت دے گی؟ یہ سوچ کر اس نے دل ہی دل میں آہ بھری اور ایک کونے میں چھپنے کا سوچا، مگر اگلے ہی لمحے شمائل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ کنان، تم جا کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کنان، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا واقعی تم مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے دو گی؟ یقیناً، اور اس ہفتے کے آخر میں میرے ساتھ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس بھی چلنا۔ تم ہماری کلاس کے سب سے خوبصورت لڑکے ہو، دادا کوئن کو تم بہت پسند آؤ گے۔ بچے خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ٹیرنس ہنس پڑا۔ شمائل، تم واقعی بہت بڑھا چڑھا کر بات کرتی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بوڑھا بھی کوئن ہی تھا، ہے نا؟ خیر، وہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا سربراہ نہیں ہو سکتا، تم صرف دکھاوا کر رہی ہو۔ شمائل نے بحث کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میری ممی کہتی ہیں کہ جن کے دماغ میں غلاظت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلاظت ہی رہتے ہیں۔ وہ میری ممی کہتی ہیں کہ جن کے دماغ میں غلاظت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلیظ ہی رہتے ہیں۔ ٹیرنس، تمہیں دوسروں کو جھوٹا کہنے کی اتنی عادت کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ… ٹیرنس غصے سے پھٹ پڑا۔ شمائل، تم نے مجھے گالی دی؟ شمائل نے آنکھیں چپکائیں۔ گالی دی؟ میں نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا۔ تم خود ہی مان رہی ہو تو کہ تمہارے دماغ میں غلاظت بھری ہے۔ ٹیرنس، پہلے جب وہ شمائل سے الجھتا تھا تو وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، لیکن اب وہ اتنی تیز زبان کیسے ہو گئی؟ وہ غصے سے کمرہ چھوڑ کر باہر نکلا اور فوراً اپنے والد کو فون کیا۔ پال نے جلدی فون اٹھایا اور پوچھا، ٹیرنس کیا ہوا؟ ٹیرنس رونے لگا۔ ڈیڈ، شمائل کہتی ہے کہ وہ مسٹر کوئن کے بہت قریب ہے، کیا یہ سچ ہے؟ پال فوراً زور سے ہنسا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کا باپ ثالث نہ ہوتا تو شاید واقعی وہ مسٹر کوئن کو جانتی، لیکن اس کا باپ ثالث ہے جو ارون اسکول آف مارشل آرٹس کا براہ راست شاگرد ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ دونوں اسکول ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں۔ نیو یارک میں ہر کوئی ثالث کو عزت دیتا ہے، لیکن کوئن اسکول آف مارشل آرٹس نہیں۔ فکر مت کرو، مسٹر کوئن کو ثالث سے سخت نفرت ہے۔ یہ سن کر ٹیرنس مطمئن ہوا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اس کی شان تھی جس پر وہ کنڈرگارٹن میں فخر کر سکتا تھا۔ یہ کبھی شمائل کا فخر نہیں بن سکتا تھا۔ اور اس نے کہا، ڈیڈ، میں چند دوستوں کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ پال لمحہ بھر کو چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں طریقہ نکالتا ہوں، تم 5 مزید دوستوں کو ساتھ لے جاؤ۔ تم خود منتخب کر لو کہ یہ 5 کون ہوں گے۔ ہاں ڈیڈی، مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہیں۔ خوشی خوشی کال ختم کر کے ٹیرنس تیزی سے کلاس میں آیا اور اونچی آواز میں بولا، میں نے اپنے والد سے پوچھ لیا ہے، تمہارے لیے مسٹر کوئن کو جاننا ناممکن ہے۔ پھر اس نے باقی سب کو دیکھا، اور تم سب، اگر تم شمائل کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے 5 مزید جگہیں بڑھا دی ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں تم سب کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جا سکتے ہو۔ اس نے شمائل کو للکارا۔ شمائل، ہم تمہیں اس ہفتے کے آخر میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں دیکھیں گے، یاد رکھنا، اگر نہیں آئیں تو ہار جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دوسروں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پاشا فیملی۔ پروین جاگی تو دیکھا کہ کئی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے جمائی لی اور واپس کال کی۔ دوسری طرف آواز آئی، مس پروین، میں لوکاس ہوں، آپ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کب آ رہی ہیں؟ پروین، ماسٹر بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ ان کی آخری شاگرد ہیں، اس لیے آئندہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے تمام معاملات آپ ہی کو سنبھالنے ہوں گے۔ پروین، اس نے دوبارہ جمائی لی، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ فون رکھنے لگی، دوسری طرف سے کہا گیا، مس پروین، ماسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آج صبح اٹھے تو کھانسنے لگے۔ پروین کا ہاتھ لمحہ بھر کو رک گیا۔ لوکاس جیسے ہی یہ بھانپ گیا تو جوش سے بولا، مس پروین، آج ایک معاملہ ہے، ایک غیر سرکاری شاگرد اپنے بیٹے کو یہاں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ مارشل آرٹس سیکھ کر صحت مند ہو سکے۔ ہم نے اس کے لیے کلاس تیار کر لی ہے، لیکن اس نے آج فون کر کے کہا کہ وہ مزید 5 بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ اگر تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو مجھ سے مانگ لینا، پروین کی ٹھنڈی آواز فون پر سنائی دی۔ تم آخر ٹریننگ کلاس میں کیسے پہنچ گئے؟ لوکاس نے اس کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور فوراً سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے براہ راست کہا، میں سمجھ گیا آپ کا کیا مطلب ہے۔ اور لوکاس، ماسٹر کو کھانسی ہو رہی ہے؟ پروین نے اسے کاٹ دیا۔
لکاس نے فوراً تائید کی، مجھے معلوم تھا کہ مس پروین ماسٹر کی فکر کرتی ہیں، آپ باہر سے ٹھنڈی ہیں مگر اندر سے نرم دل ہیں۔ پروین نے جڑی بوٹیوں اور پھولوں والے چائے کے کئی نام بتائے، 2 تولہ فلاں جڑی بوٹی، 3 تولہ گلاب، ان سب کو پانی میں ابال کر روزانہ ایک پیالی پلاؤ، اس سے ان کا دماغ تازہ رہے گا، پھیپھڑے بہتر ہوں گے اور جسم صحت مند رہے گا۔ انہیں تو 180 سال تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک شمائل اور حارث بڑے ہو چکے ہوں گے۔ لوکاس، پروین نے دوبارہ جمائی لی، اگر وہ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اور کچھ؟ لوکاس، میں فون رکھتی ہوں۔ پروین نے ایک جھٹکے میں فون بند کر دیا۔ یہ تو مذاق تھا، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اتنے سالوں سے نیو یارک میں قائم تھا۔ ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے ساتھ مل کر وہ مارشل آرٹس کی دنیا میں سب سے اوپر شمار ہوتا تھا۔ اندر بے شمار مسائل اور رشتے ناطے الجھے ہوئے تھے، آخر وہ سب کیوں سنبھالتی؟ اسے تو دن کے 2-3 گھنٹے نیند کی قربانی دینا پڑنی تھی۔ فون رکھنے کے بعد وہ پلٹی اور پھر سے سو گئی۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں مسٹر کوئن لوکاس کو بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لوکاس کو کہتے سنا، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ وہ خوش ہو کر اپنی داڑھی سہلانے لگے، لیکن جیسے ہی لوکاس نے پروین کے الفاظ جوں کہ توں دہرائے، مسٹر کوئن کی داڑھی غصے سے کانپنے لگی اور وہ زور سے چلائے، یہ نافرمان شاگردہ! لوکاس کو بھی ناانصافی محسوس ہوئی۔ جی ماسٹر، مس پروین بالکل غیر ذمہ دار ہیں۔ اتنا عظیم کوئن اسکول آف مارشل آرٹس، پھر بھی آپ ہی کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ مسٹر کوئن نے فوراً تیوری چڑھا لی اور ٹھنڈی آواز میں بولے، تم اپنی سینئر کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ صحت مند نہیں رہتی؟ اگر وہ روزانہ 14 گھنٹے نہ سوئیں تو انہیں شدید سر درد ہوتا ہے۔ تمہیں تو ان پر ترس کھانا چاہیے۔ وہ مارشل آرٹس کی مشق کر کے کوئن اسکول کی حتمی تکنیکیں سیکھ چکی ہیں۔ یہ اسکول کے لیے سب سے بڑی خدمت ہے۔ وہ تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہے۔ ماسٹر نے تمہیں اتنے سال سکھایا مگر تم اب تک اصل جوہر نہیں سمجھ پائے۔ لوکاس، ماسٹر میں تو بس آپ کے حکم پر چل رہا تھا۔ لیکن لوکاس کو پروین سے کوئی اختلاف نہ تھا۔ آخر کوئن اسکول کی اصل تکنیک سیکھنا واقعی مشکل تھا۔ تمام براہ راست شاگردوں میں پروین نے سب سے کم وقت میں اسے سمجھا۔ وہ سب سے تیز فہم تھی۔ اس لیے مسٹر کوئن کا اسکول اس کے سپرد کرنا بالکل درست تھا، لیکن مس پروین تھی ہی حد سے زیادہ سست۔ اتنی کم عمری میں ہی ریٹائرمنٹ کے خواب دیکھتی رہتی۔ یہ تو سر درد تھا۔ لوکاس سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر کوئن کو اچانک کچھ یاد آیا، ویسے حارث کافی دنوں سے یہاں نہیں آیا ہے نا؟ ثالث کو فون کرو اور پوچھو کہ وہ کب حارث کو بھیجے گا۔ لوکاس، اس دوران وہ تقریباً روزانہ ہی فون کر کے بلاتا رہا تھا مگر اس نے کبھی اپنے ماسٹر کو کسی کے لیے اتنا صبر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ثالث ہمیشہ بہانے بنا دیتا، طبیعت خراب ہے، بچے پر دباؤ زیادہ ہے، آج دل نہیں کر رہا۔ اس نے آدھا مہینہ ٹال دیا۔ یقیناً وہ اب سیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر مسٹر کوئن ہمیشہ ضد کر کے اسے دوبارہ کال کرنے پر مجبور کرتے۔ لوکاس پروین کے انکار سے پہلے ہی دکھی تھا، اب پھر ثالث کو فون کرنا پڑا۔ اس نے مؤدب لہجے میں کہا، ہیلو مسٹر ثالث، میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے لوکاس بول رہا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ننھے آقا کب مارشل آرٹس سیکھنے آئیں گے؟ یہ الفاظ تو بالکل مارکیٹنگ جیسے لگ رہے تھے، حالانکہ مس پروین نے ابھی کہا تھا کہ ان کا اسکول کوئی نرسری یا ٹریننگ کلاس نہیں ہے۔ لوکاس دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اچانک ثالث کی گہری آواز آئی، میں اسے ابھی بھیج رہا ہوں۔ لوکاس نے عادتاً وہی جملہ دہرایا جو پچھلے آدھے مہینے سے دہرا رہا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، اگر ننھے آقا نہیں آنا چاہتے تو کیا جلدی آ رہا ہے؟ ثالث نے سرد لہجے میں کہا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جلدی؟ ثالث نے فون بند کر دیا۔ لوکاس، وہ مسٹر کوئن کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ مسٹر کوئن نے آہ بھری، وہ پھر نہیں آ رہا؟ اپنی ماں کی طرح کتنا سست ہے؟ لوکاس نے فوراً کہا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلدی آ رہا ہے۔ مسٹر کوئن جو ابھی اپنی عمر کی کمزوری کا شکوہ کر رہے تھے اچانک خرگوش کی طرح اچھل پڑے، تو پھر میں ابھی اس کے لیے ہال تیار کرتا ہوں۔ لوکاس، مہدی خاندان میں صبح آنکھ کھلتے ہی حارث چھت کو گھورنے لگا۔ پورے کمرے کی گلابی رنگت نے اس کی آنکھیں چکا چوند کر دی۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ غلط کمرے میں آ گیا ہے۔ کیا یہ واقعی اس کا سفید اور سیاہ رنگوں والا کمرہ تھا؟ اسے کل رات کمرے کی حالت یاد ہے۔ اس نے فوراً ثالث کی طرف خاموشی سے دیکھا مگر حیرانی ہوئی جب آمرانہ باپ نے کہا، یہ سب تمہاری ہی فرمائش پر ہوا ہے۔ حارث اصل میں شمائل کو گلابی رنگ پسند تھا، وہ ایک چھوٹی شہزادی تھی، اس لیے برداشت کرنا پڑا۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے آہ بھری اور بستر سے اٹھ گیا۔ باتھ روم سے تیار ہو کر جیسے ہی الماری کھولی وہ دنگ رہ گیا۔
पूरा ड्रेसिंग रूम छोटी फ्रॉकों से बड़ा भरा हुआ था। गुलाबी, जामुनी, सफ़ेद, जालीदार, फूलदार सब मौजूद था। बड़ी मुश्किल से एक कोने से अपनी चंद पुरानी कमीज़ें मिलीं, वही बचा कर रखी थीं ताकि बाद में मेहदी ख़ानदान के पुराने मकान की क्लास में पहन ले। मेहदी ख़ानदान के पुराने मकान में एक क्लास थी। मेहदी के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो सबको घर पर उस्ताद एक-एक करके पढ़ाते थे। हारिस के आने से पहले ही फैसल एक कज़न से कह रहा था, "सच बताओ, क्या वाक़ई हारिस अब सवाल नहीं हल कर पाता?" कज़न ने सर हिलाया। "हाँ, बिल्कुल, पिछले हफ़्ते मैंने अपनी आँखों से देखा, वो एक आसान सवाल पर कलम चबाने चबाने लगा। इसे वाक़ई नहीं आता था।" फैसल ने हैरत से कहा, "मगर क्यों? वो तो हमेशा पूरे नंबर लेता था।" बच्चा बोला, "वो आजकल मोबाइल लेजेंड्स खेलने में लगा रहता है। सारा दिन रात खेलता है, दिमाग खराब हो गया है।" फैसल ने मुँह बनाया। लगता है हारिस ने वाक़ई इसे खेल में गाइड किया था, वरना पिछली बार वो कैसे हारता। मगर देखा, खेल वाक़ई इंसान को बर्बाद करते हैं। अब इसकी पढ़ाई खराब हो रही है। पिछली बार वो खेल में बहुत सारा पैसा हार गया था। घर जाकर दादा ने इसे खूब मारा। आज तो इसे बदला लेना ही था। यही सोच रहा था कि हारिस संजीदा चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। फैसल फौरन मुड़कर मुस्कुराया। "छोटे भाई हारिस, ये सवाल मुझे नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे याद है तुम्हें तो ये सवाल आता था, या भूल गए हो?" असल में जब जब वो ये सवाल हल करने वाली बात के दौरान शुमाइल सालिस के पास थी, और शुमाइल को मैथ में मसला होता था, तो इस वजह से वो समझते कि हारिस सवाल भूल गया है। इसलिए उसने तंज़िया उसे कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, या ये सवाल तुम्हें भूल गए हैं?